बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैराफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी इस कुरान पॉडकास्ट में। कुरान पॉडकास्ट जहाँ पे हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो सूरह बकरा की तफसीर करते हुए आ रहे हैं उसी की आगे वाली आयतों पर हम तबसरा करेंगे इंशाल्लाह, और रिसर्च देखेंगे हम हमारे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब की। मैं वेलकम करता हूँ हारून साहब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हारून भाई, आयत नंबर 174 से जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हम। बड़ी यूनिक आयतें जो है आज की इस नशिस्त में आने वाली है। तो और कुछ अहम सवाल भी मैं आपसे करने जाऊंगा इंशाल्लाह। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आयत की तिलावत करता हूँ, तर्जुमा करूंगा और आपकी रिसर्च उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 174, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीलन उलाइका मा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह कहते हैं कि बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उन बातों को जो अल्लाह ने किताब में नाजिल की है और बेचते हैं उन बातों को बिल्कुल कम कीमतों पर, उलाइका मा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार, वो अपने पेटों में सिर्फ और सिर्फ आग को जो है भर रहे हैं। अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा, ना ही उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्द देने वाला अज़ाब है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा फ़मा अस्बरहुम अलन नार। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़लालत के बदले हिदायत के बदले ज़लालत को लिया है, मग़फ़िरत के बदले अज़ाब को लिया है, बस आग उनके ऊपर सब्र करने वाली नहीं है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये इस वजह से कि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है किताब में हक़ के साथ नाज़िल किया। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, और जो लोग किताब में इख्तिलाफ़ करते हैं, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, वो दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। और मैं ये 3 आयतें मैंने तिलावत की हैं और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि किताब के छुपाने वाले, किताब को बेच और खरीदने वाले, और जो है अल्लाह इनसे बात नहीं करेगा क़यामत के दिन, ना ही इनको पाक करेगा। ये किन लोगों की बात हो रही है? क्या ये पहले ज़माने के लोगों की बात हो रही है? ये आज के ज़माने की ये आज के ज़माने के लोगों की बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? थोड़ा-सा इसको जो है आप खोलिएगा प्लीज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, बरकत फ़रमा, सही इल्म दे हमें और इस बात को सही तरीके से आगे पहुँचाने, बताने, समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा हमें। ए अल्लाह, तेरा कलाम और अल्लाह इस कलाम को अपने बंदों तक पहुँचाने में हमारी मदद फ़रमाइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इमाद भाई, यही ये दुआ जो मैंने पढ़ी है उसकी वजह ये है कि जब हम इस किताब को, कुरान को पढ़ रहे हैं और इसकी बात को आगे लोगों तक लेके जा रहे हैं, तो इसमें हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात भी शामिल हो जाती हैं। बाद औक़ात हम चीज़ों को अपने ज़ाती अंदाज से या हमारी जो सोच या फ़िक्र है उसके मुताबिक जो है वो समझना और समझाना शुरू कर देते हैं, या पढ़ाना या बताना शुरू कर देते हैं, विच इज़ फ़ाइन एज़ लॉन्ग एज़ के वो उस दायरे के अंदर है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जानते बूझते हुए भी, इंसान के तौर पे जानते बूझते हुए भी इंसान ऐसी गलतियां करता है जहाँ पे उसको साफ नज़र आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई और बात कर रहे हैं, जो कि उसके मौक़िफ़ के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के, उसके मनहज के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो फिर भी अपनी बात को मजबूत करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को तब्दील कर देते हैं। पूरी आप सूरह बकरा में देखिए कि ये बात किन से हो रही है। ये बात हो रही थी यहूदियों और ईसाइयों से, और उनकी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके कामों के बारे में बता रहे हैं कि तुमने क्या किया और मैंने क्या किया। तो उनमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को मुतअद्दिद बार कहा है कि तुम लोग किताब को पढ़ते हो, समझते हो, फिर भी उसके बावजूद तुम कुरान की तरफ नहीं आ रहे हो, हालांकि तुम समझ रहे हो कि कुरान भी वही किताब है, वैसी किताब है जैसी किताब ऑलरेडी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आप लोगों के ऊपर पहले आ चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो यहाँ पे भी यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिपीट करके इनको बता रहे हैं, यहूदियों और ईसाइयों को, कि तुम लोगों को किताब में से अपनी जो तौरा और जो तौरा और इंजील जो तुम्हारे पास है, उसको जब तुम पढ़ते हो, उसमें से जो तुम्हें समझ आ रहा है, तुम उसको एग्जैक्टली वैसे बयान नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, तुम उसमें से चीदा चीदा अपनी गिनती की, अपनी पसंद की चीज़ों को उठा रहे हो और तुम आगे
بتا رہے ہو اور اللہ کے کلام میں جو پوری باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو چھپا رہے ہو۔ ہمارے ہاں بھی ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے بہت سارے علماء دوست اس طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن میں سے اپنے پسند کی چیز، آیت یا کوئی کوٹ آگے یا پیچھے کا کانٹیکسٹ ہٹا کے پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ قرآن کے وہ جو مفہوم اور معنی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی اپنی پسند کے مطابق کوشش کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، وہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بیچ دیتے ہیں۔ یعنی کہ ان کو دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ کیا دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دنیاوی فائدہ یہی ہے نا کہ میرا گروہ بڑا ہے، میرا فرقہ بڑا ہے، میرے سننے والے زیادہ ہیں، میری بات کو واہ واہ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں۔ اس فائدے کے لیے اللہ نے جو بات کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کو چھپاتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس بات کو کرنے سے دنیاوی طور پہ کوئی لوگ ناراض ہونے والے ہیں، یا کوئی لوگ آپ سے کٹنے والے ہیں، یا کوئی لوگ آپ کے اوپر تہمت لگانے والے ہیں، یا کوئی لوگ آپ کے اوپر الزامات لگانے والے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اب ہم جیسے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے بارے میں بھی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس کام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کا۔ اب آپ دروازے پہ جا کے تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، بالکل صحیح باتیں کریں، کر سکتے ہیں، اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کام بھی تو کسی کو کرنا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ ان لوگوں کو، جو لوگ اس طرح کے کام کریں، کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، ولا یکلمہم، اور ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کون؟ اللہ۔ کہ کب؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اور کیا کرے گا؟ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کو ایک بڑے عذاب میں رکھے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو دینے والے ہیں معافی، تو وہ کم سے کم یہ لوگ نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے یہ لوگ کہ کیونکہ دیکھیے ایز اے انسان ہم جتنے بڑے عالم ہو جائیں، جتنے بڑے مفتی ہو جائیں، متقی ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے روزے، نماز، زکوٰۃ، چیزیں سب ہوں گی، لیکن چونکہ تم میری آیات کو چھپاتے تھے، ان میں تبدیلی کرتے تھے، اور میری آیات، میری کتاب میں جو الفاظ، جو باتیں میں نے کی ہوئی ہیں، ان کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے، یا صرف اس لیے تاکہ تمہیں دنیاوی فائدہ رہے، صرف اس لیے تاکہ تم اپنے فرقے کو اونچا رکھ سکو، صرف اس لیے تاکہ تم اپنے گروہ کو بڑھا سکو، صرف اس لیے تاکہ تم سامنے والے کی بات کو رد کر سکو، اس کی بات کو غلط ثابت کر سکو، صرف اس لیے کہ تاکہ تم دوسرے لوگوں پہ الزام لگا سکو، تہمت لگا سکو، دوسرے لوگوں کو نیچا دکھا سکو، صرف اس لیے تم یہ دنیاوی فائدے کے لیے تم میری کتاب، میری باتوں، میری چیزوں کو کے ساتھ جو ہے وہ تم کھیل کرتے تھے۔ تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرنے والا، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اور مزید جو ہے نا اس کی ڈیٹیل آگے بتائی، یعنی کہ ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ وہ بات نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا، دوسرا اس کے بعد اللہ آگے مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، انہوں نے کیا کرا ہے؟ اشتروا، انہوں نے خرید لیا، انہوں نے ٹریڈ کر لی، کس کی؟ دلالہ بالہدا، گمراہی کی، کس سے؟ ہدایت سے۔ یعنی کہ جو ہدایت ان کو ملنے والی تھی، جس چیز پہ ان کو ہدایت ملتی، اس چیز کی وجہ انہوں نے گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہی ہے نا کہ میں قرآن کی ایک آیت لوں، اس کا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ ہٹاؤں، اور اس کو اپنی مرضی کے ایک نیریٹو میں پیش کروں، اور اس سے یہ ثابت کروں کہ سامنے والا فرقہ غلط ہے، یا سامنے والا مولوی غلط ہے، یا سامنے والا اسکالر غلط ہے، یا سامنے والا کوئی بھی جو ہے وہ غلط ہے، اور ہم جو ہے وہ سب سے بہتر ہیں، ہم بیسٹ ہیں، آپ آئیں ہمارے گروہ کو جوائن کریں۔ یہ وہ یہ وہ گمراہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا معاشرے میں؟ اس کا نتیجہ معاشرے میں گمراہی نکلے گا نا، یعنی کہ لوگ، ایک گروہ دوسرے گروہ سے متنفر ہوگا، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہوگا، ایک گروہ دوسرے گروہ کو برا بلا کہے گا، مناظرے کرے گا، ٹائم برباد کرے گا، اللہ سے ہٹائے گا، ان دیٹ سینس کہ وہ کہے گا کہ میرے طریقے سے اللہ تک پہنچے۔ بھائی 10 طریقے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں آپ،
اللہ نے کہا ہے کہ یہ آپ مطلب جو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کو سائنس سے آتی ہے، کسی کو ہسٹری سے آتی ہے، کسی کو آرٹ سے آتی ہے، کسی کو جس طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن ایک گائیڈنس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس اسی لیے اتاری ہے کہ لوگوں کو ان کے سمجھنے کے طریقے سے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار ہم مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں۔ تو اب اللہ کبھی ہسٹری میں سے مثال دے رہے ہیں، کبھی سائنس میں سے مثال دے رہے ہیں، کہ زمین و آسمان کائنات میں سے مثال دے رہے ہیں، کبھی انسانوں میں سے مثال دے رہے ہیں اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے ہسٹری، وہ ہسٹری کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس سے انسپائریشن لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے سائنس، کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے آرٹس، کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے نیچر، کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے پرسنالٹی، ہیومن اسٹڈیز۔ آپ کیا سارے لوگ برابر نہیں نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ تمام مختلف قسم کی مثالیں دی ہیں، تاکہ جس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس کے مطابق وہاں سے کنیکٹ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد اپنی جرنی کو سٹارٹ کر سکے۔ آپ کہو کہ میں گھوڑے، گدھے، مور جو ہے نا، ہرن، سب کو ایک ہی کروں گا ڈنڈے سے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم باتوں کو چھپاتے ہو، لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہو، لوگوں کو قرآن، یا بات اس وقت ہو رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر جو رزلٹ ہے، جو سبق ہے، وہ وہی ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بار 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 سورہ بقرہ میں ایک ہی رزلٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، بار بار جو انہوں نے کیا وہ تم نہیں کرنا۔ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، ان کو بتا رہے ہیں آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے، اور ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی اس وقت کی بات تو نہیں ہے نہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ لیکن یہ آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ پچھلے والے لوگوں نے کیا، یہ میں نے ان کو سنایا، میں نے ان کو بتایا، تم نے یہ کیا۔ اب جو تم آنے والے مسلمان ہو، جو پڑھنے والے ہو اس کو، قرآن کو، تم جو تورا پڑھنے والے ہیں ان کی طرح یہ حرکتیں مت کرنا۔ لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم آج بھی انہی طریقوں کو، کیونکہ آخر میں ہیں تو سارے کنیکٹڈ ہی نا، تو انہی کے طریقوں کو فالو کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری آیت آپ نے پڑھی ہے اماد بھائی، کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے کہ اللہ تو ٹھیک حق بات، صحیح صحیح بات بتا دیتا ہے، لیکن اس کو توڑنے مڑوڑنے والے ہم لوگ خود ہیں، اس میں سے اختلافی باتیں نکالنے والے ہم لوگ خود ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی سی اختلافی باتوں کو نکال کر اس میں دور نکل جانے والے ہم لوگ خود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، اللہ نے ہمیں ایک پیرامیٹر دیا ہے، ایک بلو پرنٹ دیا ہے، یعنی کہ ایک بڑی باؤنڈری دی ہے۔ بلو پرنٹ یا بڑی باؤنڈری کیا ہوتی ہے؟ کہ سٹرکچر ہے۔ اب اس کے اندر آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے، لیفٹ رائٹ، اوپر نیچے کی گنجائش ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا لوز اسی لیے رکھا ہے، لیکن ہم اس کے اندر موجود جو اللہ کا جو یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں جو لوز پورشن دیا ہے، جہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہے، اس اختلاف کو لے کے اتنا بڑھاتے ہیں کہ ایک ایک اختلاف کے اوپر ہم نے پورے پورے فرقے کھڑے کر لیے، پورے پورے گروہ کھڑے کر لیے۔ حالانکہ بات کہنے کی، اللہ کو سمجھانے کی بات اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسا بھی کر سکیں اور کچھ لوگ ایسا بھی کر سکیں، آپ ہاتھ یہاں بھی باندھ سکیں، یہاں بھی باندھ سکیں، اور یہاں بھی باندھ سکیں ہاتھ، آپ ہاتھ اٹھا بھی سکیں، اور ہر 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 اللہ اکبر پہ اور آپ ایک دفعہ اٹھائیں۔ ہر بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش رکھی ہے۔ اللہ نے اس لیے گنجائش رکھی ہے تاکہ آپ کے اوپر آسانی رہے۔ ہم ان چیزوں کو ایک بڑا سا مدعا بنا کے، ایک بڑا سا مسئلہ بنا کے اس کے اوپر اپنا پورا فرقہ کھڑا کر لیتے ہیں، اس فرقے کی وجہ سے جھگڑا اور فساد ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بالکل صاف صاف بتا دیا قرآن کے اندر، یہ میری باؤنڈری ہے، تم اس کے اندر آگے پیچھے تھوڑا بہت جو ہے کر کے کام کرو، لیکن تم ان اختلافی باتوں میں اتنا زیادہ جاتے ہو اور اتنی بڑی بڑی باتوں کو ان سے اتنی بڑی بڑی باتیں بنا لیتے ہو کہ تم حق سے، جو سچ بات ہے، اس سے بہت دور نکل جاتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے آج ایمان بھائی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو ہمارے اندر جو باتیں ہیں، سب کچھ، وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ اب اس قرآن کو لے لیجیے، آپ کے قرآن کو ہم اس لیے نہیں، اب یہ قرآن کی یہ آیت، مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنے لوگ کھڑے ہو کے ممبر سے بتاتے ہیں یہ بات کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی اختلافی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں اتنے مت بڑھو۔
بلکہ قرآن ممبر سے کھڑے ہو کے ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا اختلاف اس بات پر ہے اور وہ یوں ہے اور وہ ہم یوں کریں گے اور ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے، جو ہمارے علاوہ ایسے کام کرے گا وہ کافر ہے۔ ہم تو ممبر سے یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ ہم اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اگر ہم یہ آیت پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار سامنے والا بھی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو۔ جب لوگ ایسی بات کریں گے کہ سامنے والا بھی ٹھیک ہے اور اب بھی ٹھیک ہے، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف ختم ہو جائے گا تو آدھے لوگ اس مسجد میں بھی جائیں گے، اس مسجد میں بھی آئیں گے، تو پھر میرا گروہ کیسے بڑھے گا؟ میرا مجمع کیسے بڑھے گا؟ میرے سننے والے کیسے بڑھیں گے؟ میری ڈونیشن کیسے بڑھے گی؟ میری ڈونیشن نہیں بڑھے گی تو میں اپنی اور بلڈنگ کیسے بناؤں گا؟ تو یہ اللہ ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے ہیں کہ دنیاوی فائدے کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اور اس میں سے جو بتانے والی باتیں وہ نہیں بتاتے، جو اختلافی باتیں انہی پر فوکس رکھتے ہیں۔ یہی سبق ہے آج کا۔ لگے رہیے اپنے چکروں میں اور لگے رہیے، جتنا اللہ کی کتاب سے دور رہیں گے اتنے ہی آپ کے جو نصیب ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے۔ جو مسلمانوں کی آج کی حالت ہے وہ یہی رہے گی، کیونکہ اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا مطلب ہے نا اتفاقی۔ اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا مطلب ہے، قرآن سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نا اتفاقی۔ نا اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ آپس کے جھگڑے اور فساد۔ آپس کے جھگڑے اور فساد کا مطلب کیا ہے؟ کم طاقت۔ کم طاقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو اپوزٹ ہیں، جو مخالف ہیں، وہ آئیں پیٹے پیٹے مارے چلے جائیں، پٹتے رہو۔ جی مدن۔ بے شک ہارون بھائی، یہ آیتیں پڑھ بھی رہا ہوں تو جو ہے ایک ذمہ داری ایسا فیل ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے اور خاص طور سے دین کا اور قرآن کا علم دیا ہے تو ہم ذمہ دار بن چکے ہیں اس دین کے، اور اگر ہم ہی چوری کریں گے، ہم ہی آلٹریشن کریں گے اللہ کی کتاب میں، اور ہم ہی جو ہے اپنے مفاد کی باتیں جو اپنے مسلک کو اور اپنے منہج کو سوٹ کرتی ہے اس کو جو ہے لے کر چلیں گے اور دوسری باتوں کو دبائے رکھیں گے، تو کتنا بڑا عذاب ہے یہ اللہ کا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو دیکھوں گا تک نہیں، بات تک نہیں کروں گا تم سے، نہ ہی تم کو تمہارے گناہوں سے پاک کروں گا، ایسے ہی سڑتے رہو اور ایسے ہی جو ہے تڑپتے رہو، عذاب علیم، دردناک جو ہے عذاب میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جتنا اللہ نے علم دیا ہے بے شک اتنی پوچھ بھی ہے، اور جس کے پاس علم رہتا وہی سب سے زیادہ چوری کر سکتا، تو یہ انہی لوگوں کے لیے جو ہے آیتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم